अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो सदाती रेफरेंस था, आज सुप्रीम कोर्ट की 10 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसले में इसको कालादम करार दे दिया। साथ साथ जो शो कॉज नोटिस इशू हुआ था जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ, उसको भी कालादम करार दे दिया। और साथ जो मिसकॉन्डक्ट का मामला था, यानी कि जो टैक्स का मामला था, वो FBI को भिजवा दिया। इस केस की अहमियत क्या है, आगे इस केस में क्या होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का क्या किरदार होगा, FBR का क्या किरदार होगा, और सबसे जो अहम जो सवालात उठ रहे हैं वो एसेट रिकवरी यूनिट जो सदर ने जो रेफरेंस पे मंजूरी दी थी उसके हवाले से भी बात हो रही है। ये सब मामलात हम डिस्कस करेंगे अपने मेहमानों के साथ। उनका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद है रशीद ए रिजवी साहब, जो पिटिशनर भी थे सदाती रेफरेंस के खिलाफ और साथ साथ कराची बार की नुमाइंदगी कर रहे थे, माहिर कानून है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और अंदलीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। लेकिन इनसे बात करने से पहले जो फैसला है, जो सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, ये कितनी देर चला था और ये रेफरेंस है क्या, इस पे बात करेंगे। हमारा जो सवाल के सीनियर प्रोड्यूसर है असद दूर, रिपोर्टिंग करते रहे हैं इस केस पर। बहुत बहुत शुक्रिया असद वक्त देने का। असद, आप तमाम समातों में तकरीबन गए हैं, पहले बताएं कि ये रेफरेंस जो जिस बुनियाद पर ये केस हुआ था, ये था क्या? देखिए, ये बड़ा एक लिहाज से पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक दिलचस्प रेफरेंस है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो तारीख में शायद पाकिस्तानी अदालती तारीख में पहली दफ़ा हुआ, और शायद दुनिया की अदालती तारीख में भी शायद चंद एक वाक़यात में से एक हो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर पिटिशनर खुद अदालत के अंदर पेश हुए। उनकी बेगम वीडियो लिंक पर आई, तो हर लिहाज से पाकिस्तानी अदालती तारीख के लिए बड़ा ही ड्रामाई रेफरेंस था। लेकिन जो इसका रेफरेंस की जो बुनियाद थी वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के नाम पर लंदन में मौजूद जायदादें थी, जिनमें से एक जायदाद उनके बेटे ओन करते थे और एक वो अपनी बेटी के साथ शेयर करती थी। और उसकी बुनियाद पर ये रेफरेंस दायर किया गया और ये कहा गया कि उन्होंने ये एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए और इन एसेट्स के सोर्स ऑफ इनकम नहीं मालूम, तो ये काजी फाइज ईसा साहब इनके बेनामीदार हो सकते हैं। ये एक अलेज किया गया, और उसके बाद जब ये रेफरेंस मूव हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की तमाम बार कौंसल्स तकरीबन उनके साथ खड़ी हो गई जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ। लेकिन ये रेफरेंस फिर भी चला, शोकाज नोटिस जारी हो गया, और इसमें जो हुकूमत ने रिजाइंडर जमा करवाया उसमें मजीद काजी साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, जिसके बाद काजी फाइज ईसा साहब और नाज़रीन को याद दिलाएं कि ये जो सदारती रेफरेंस था ये कब दायर हुआ था? ये मई के माह में दायर हुआ था, 20 मई को। और उसके बाद जब ये चलना शुरू हुआ तो काजी फाइज ईसा ने फिर इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत, जो अवामी मुफाद का केस होता है, उसके तहत इसको चैलेंज किया, जिसके ऊपर पहले 8 रुकनी बेंच बना, जो लार्जर बेंच कहलाता है। लेकिन उसको भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने के वकला ने, जो मुनीर मलिक थे, उन्होंने एतराज़ कर दिया कि इसमें 2 जजेस ऐसे हैं जो मुस्तकबिल में फ़ायदा उठा सकते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिटायर होने रिमूव होने की सूरत में, और वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं और एक की चीफ जस्टिस की मुद्दत बढ़ सकती है। तो फिर उस बेंच को, उसमें से एक में जज ने खुसूसी तौर पर 2 जजेस ने बेसिकली अपने आप को रिक्यूज़ किया, तो उसके बाद फिर फुल कोर्ट बनाया गया 10 जजेस का, 10 रुकनी बेंच बनाई। जो शो कॉज नोटिस है वो क्या है? अच्छा, शो कॉज नोटिस में काजी फाइज ईसा से जवाब मांगा गया था कि आप बताइए ये जायदादें कहाँ से आईं, और ये सारी उनसे तफसीलात मांगी गई थी। तो जैसे काजी फाइज ईसा ने, और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शो कॉज नोटिस था। और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे वो जब गए सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने इसको जो चैलेंज किया उसके ग्राउंड्स ये थे कि एक तो ये रेफरेंस मैलिस है, इसमें मतलब मेरे खिलाफ बदनीति है, और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि ये बदनीति की बुनियाद मेरा फैज़ाबाद धरना का जजमेंट है। तीसरा उनका ये पॉइंट था कि मेरी सर्वेलेंस की गई, मेरी फैमिली की सर्वेलेंस की गई। चौथा उनका पॉइंट था कि मेरे खिलाफ इल्लीगली जो मवाद था वो इकट्ठा किया गया, और वो उनका इशारा एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ था जिसने ये तमाम इन्वेस्टिगेशन की थी, ये मवाद इकट्ठा किया था। जबकि जस्टिस काजी फाइज ईसा का मानना था, जो कि उन्होंने पिटीशन में भी उठाया, कि जो उनके खिलाफ शिकायत कुनिंदा है अब्दुल वहीद डोगर, एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, वो एक प्रॉक्सी है, अच्छा, जिसको किसी ने इस्तेमाल किया है, और उसके ये इनका इल्ज़ाम था। तो हुकूमत की तरफ से, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वज़ीर कानून ने इस्तीफ़ा दिया था और वो खुद लीड कर रहे थे हुकूमती टीम को। हुकूमत की क्या दलाइल थे इस मिसकॉन्डक्ट के जो इल्ज़ामात हैं उस पर? अच्छा, हुकूमत का ये था कि ये मिसकंडक्ट का ही उनका जो रेफरेंस था। हुकूमत का जो
دلائل تھے. حکومت نے پہلے تو اٹارنی جنرل تھے سابق جو انور منصور خان, ان کو بھیجا. انہوں نے دوسرے دن ہی ایسے عدلیہ کے بارے میں, کچھ ججز کے بارے میں ریمارکس دیے وہاں پہ کھڑے ہو کے دلائل میں, کہ جس کے بعد بینچ نے انتہائی برہمی کا اظہار کیا اور حکومت ان کو ریزائن کرنا پڑا. حکومت نے ان سے کچھ لوگ کہتے ہیں ریزائن لیا, کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیا. بہرحال پھر اس کے بعد اب کوئی بھی حکومت کی طرف سے جو نئے اٹارنی جنرل آئے انہوں نے شرط رکھی خالد جاوید خان نے کہ میں اس ریفرنس کو کانٹیسٹ نہیں کروں گا. تو پھر واحد جو حکومت کے پاس آپشن بچا وہ بیرسٹر فروغ نسیم تھے جو وزیر قانون تھے, جن کا اس ریفرنس میں اس کی تیاری میں بھی کردار تھا. انہوں نے پھر استعفیٰ دیا اور وہ یہ ریفرنس کنٹیسٹ کرنے کے لیے آئے. جو حکومت کی جو پوزیشن تھی, حکومت کا یہ ماننا تھا کہ یہ ریفرنس جو ہے ہماری کوئی اس میں میلافائڈی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم فیض آباد دھرنے کی وجہ سے یہ ریفرنس دائر کرتے تو اس ججمنٹ میں ایک اور جج بھی تھے اس بینچ کا حصہ جو کہ جسٹس مشیر عالم ہے, جو کب سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بھی ہیں, تو ہم نے ان کے خلاف کیوں نہیں دائر کیا, ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہی کیوں دائر کیا. اس کے علاوہ حکومت کا یہ بھی کہنا تھا, جو بڑی دلچسپ چیز تھی, کہ حکومت نے بڑے طریقے سے اپنی سرویلنس کو جسٹیفائی کیا. اچھا. اور وہ انہوں نے آئینی بنیادوں پہ کم اور انہوں نے مذہبی بنیادوں پر زیادہ جسٹیفائی کیا. وہ حضرت علی کا ایک خط لے کے آئے, پھر وہ حضرت عمر کا ایک خط لے کے آئے. تو ان بنیادوں پہ انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ انہوں نے کوٹ کیا, جو تو اس بنیادوں پر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. لیکن جو میرے لیے بڑی دلچسپ چیز تھی جب میں ان سماعتوں کو کور کر رہا تھا, کہ ججز کے ریمارکس وہ بہت دلچسپ تھے. وہ صرف اس ریفرنس تک نہیں تھے, وہ خصوص اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ اوورال حکومت کے اکاؤنٹیبلٹی کے بیانیہ کو بھی جسے کہتے ہیں دھچکا پہنچا رہے تھے. اور ججز بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ ایک بتائیے ہمیں کہ جو عبد الوحید ڈوگر ہے وہ کیا تھا کہ وہ ریاست کے پاس آیا اور ریاست اتنا انہوں نے اس کو سیریس لیا, نہ اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ ذرائع سورس کیا ہے کہ آپ اس تمام معلومات لے کے آگے. آپ کو جج کی اہلیہ کا اور بچوں کا نام کیسے پتہ چلا, ہمیں اب پتہ چلا ہے جو کہ ہم ان کے کولیگز ہیں. آپ کو کیسے ان کی ایف بی آر کے ریکارڈ تک کیسے رسائی ہوئی کہ ان کو معلوم پڑا کہ یہ ایسٹس ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. یہ کیسے ہوا کہ ایک عبد الوحید ڈوگر کی شکایت پر پوری ریاست حرکت میں آ گئی. اور پھر ایک اور اہم سوال ہے کہ کیا عام شخص کی شکایت پر نیب تو ظاہر انکوائری کرتی ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی کر سکتی ہے, کیا ایسٹ ریکوری یونٹ بھی کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہی ایک سوال تھا جو عدلیہ میں زیر بحث رہا. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وکلاء کے بھی جو دلائل تھے, یا جو بار کونسلز کے جو وکلاء تھے ان کے بھی جو دلائل تھے, رضا ربانی صاحب کے بھی جو دلائل تھے, ان سب کے یہی دلائل تھے کہ یہ ایسٹ ریکوری یونٹ کوئی قانون کے تحت قائم کردہ ادارہ نہیں ہے, یہ رولز آف بزنس بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو آپ جو صدر یا سپریم جوڈیشل کونسل خود اداروں کو تفویض کرتی کہ آپ انکوائری کر کے دیں اس جج کے بارے میں, پھر جو معلومات آتی تو وہ دیکھی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہوا ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے سے, لیکن شارٹ آرڈر میں جو مختصر فیصلہ ہے اس میں اس کا ذکر نہیں. آج شہزاد اکبر صاحب نے بھی بات کی تھی اسی حوالے سے کہ اس پہ کوئی ذکر نہیں ہے. کل جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اس میں دیکھیں گے کہ اس پہ کیا مزید ججز صاحبان کی رائے ہے. اب بات کرتے ہیں کہ ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہیں مسز سرینا عیسیٰ, بہت ڈرامیٹک تھا, وہ بھی پیش ہوئی تھی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے, اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے جو ایک منی ٹریل جس کو کہا جا رہا تھا وہ پیش کی. اس کے بارے میں کچھ مختصراً بتا سکتے ہیں؟ اچھا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ بالکل ویڈیو لنک پر پیش ہوئی. انہوں نے اپنی برتھ سرٹیفکیٹ سے لے کے اپنے پاسپورٹس, پاکستان کے ویزاز, اپنی جاب کے سرٹیفکیٹس, اپنے جاب لیٹر, اپنی سیلری سلپس, جو ان کی بینک میں کریڈٹ ہوتی رہی سیلری, جو اس کے اوپر وہ ٹیکس پے کرتی نہیں, جو ان کا ریحان نقوی ٹیکس فائلر تھا اس کے تھرو جو فائل کرتی نہیں, وہ سب کچھ دکھائیں. پھر انہوں نے بتایا کہ 2002 میں انہوں نے اپنے ٹیکس فائلر سے پوچھا کہ میں پاکستان سے باہر اگر فارن کرنسی لے کے جانا چاہوں تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا, میں باہر اگر کچھ خریدنا چاہوں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ ایک فارن کرنسی اکاؤنٹ کھلوائیں. تو میں نے اپنے پیسے کو یوں کنورٹ کر کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا, اور وہ سینٹ چارٹر کا ایک اکاؤنٹ تھا. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کی 1000 کنال سے زیادہ وراثتی زمین ہے جو ان کو ان کے والد کی طرف سے ملی ہے, جس سے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ آمدن بھی ان کی ہوتی تھی جو کہ وہ کنورٹ کر کے اس میں ڈالتی نہیں. اور پھر انہوں نے وہ بھی دکھایا کہ یو کے میں بھی انہی کے نام کا اکاؤنٹ تھا جس میں اسی اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوتے رہے جو کہ 7 لاکھ پاؤنڈ بنتے تھے.
تو کیا آپ کو لگتا ہے ججز مطمئن تھے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو فیصلہ آیا ہے، مختصر فیصلہ آیا، یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیج دیا گیا ہے، کیا ذرائع آمدن اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے جو لا تعلقی ہے، یعنی کہ بے نامی معاملہ نہیں ہے، اس سے آپ کو لگتا ہے ججز مطمئن تھے؟ اچھا، ججز نے اسی وقت جو ریمارکس دیے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ تمام ڈاکومنٹ اسکرین کے اوپر دکھاتی نہیں ساتھ ساتھ، اچھا، تو ججز نے جو جسٹس عمر عطا بندیال جو 10 رکنی فل کورٹ کے سربراہ تھے، انہوں نے فوری طور پر اس کے بعد کہا کہ آپ نے جو دستاویزات دکھائی ہیں ہم اس سے مطمئن ہیں. لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی معاملہ ایف بی آر کو تو بھیج دیا ہے، اور اگر آپ اس فیصلے کو پڑھیں تو جو ہمیں ایک جو لگ رہا تھا، جو ججز کے ریمارک سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ میلس پہ کچھ بات کریں گے یا وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے طریقہ کار پر بات کریں گے، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس فیصلے کے اندر. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو ایک خدشہ تھا کہ شاید نمازیں بخشوانے گئی ہے تو روزے گلے پڑ جائیں گے، کم از کم اس فیصلے سے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کی کن پٹی کے پاس سے گولی گزر گئی ہے. ٹھیک ہے، فیصلے پہ اور اس کے اثرات پر مزید بات کریں گے. بہت بہت شکریہ اسد ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانے کا. رشید صاحب، میں پہلے آپ سے یہاں سوال کرنا چاہوں گی، آپ مطمئن ہے فیصلے سے؟ حکومت تو کہتی ہے وہ مطمئن ہے، بہت اچھا فیصلہ ہے. دیکھیں، اس کے 2 حصے ہیں فیصلے کے. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ریفرنس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور جو حکومت کا موقف تھا کہ اب ریفرنس سے بات آگے بڑھ گئی ہے، شو کاز نوٹس تک پہنچ گئی ہے، انہوں نے شو کاز نوٹس کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے، پروسیڈنگز کو ابیٹڈ ڈکلیئر کر دیا ہے. تو یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں پٹیشنرز کی، کہ انہوں نے ریفرنس کو، صدارتی ریفرنس کو سٹرک ڈاؤن کروا دیا ہے. رہا دوسرا حصہ اس کا جس میں سپریم کورٹ نے جو ہے میٹر جو ہے ان کو تو کلین چٹ دے دی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، لیکن ان کی وائف اور بیٹے کے خلاف پروسیڈنگز کے لیے کہا ہے. ایسا کہیں نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. کرمنل کیسز میں ہم جب کاشمنٹ کرواتے ہیں، جب کیس ہم سے ایگری کر کے، پٹیشنر سے ایگری کر کے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کواش کرتی ہیں پروسیڈنگز، تو پھر وہ پروسیکیوشن کے ثوابدید پہ چھوڑ دیتی ہیں، اس کے وش اور ول پہ چھوڑ دیتی ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اس کو پروسیڈنگز کو انیشیٹ کریں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر تو یعنی کہ رشید صاحب اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ اگر شارٹ آرڈر کا ہم تھوڑا سا دیکھ لیں، شارٹ آرڈر میں یہی کہا گیا کہ 7 دن میں جس متعلقہ افسر کو، جو انلینڈ کمشنر ہوگا ریونیو کا، وہ 7 دن میں نوٹس جاری کرے گا، اور پھر تقریباً اس کے بعد کوئی 60 ڈیز ہیں، 7 دن میں نوٹس ہوگا، جاری ہوگا، اور 60 ڈیز ہوں گے کہ یہ تمام معاملات کو دیکھا جائے اور ان کو بھی موقع ہوگا کہ وہ جواب دیں. اس کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے جب وہ رپورٹ پیش کرے گی ایف بی آر، تو وہ از خود نوٹس بھی لے سکتی ہے. مسز سرینا عیسیٰ یہ بات کہہ چکی ہیں کہ میں نے 2018 کے ریٹرن میں ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں. اب یہ انکم ٹیکس اتھارٹی کی، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ثوابدید پہ ہے، ڈسکریشن پہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے محسوس کرتی کہ کوئی گراؤنڈ ہے، کوئی وجہ ہے پروسیڈ کرنے کی تو نوٹس دیتی. سپریم کورٹ نے خود ہی ڈائریکشن دے دیا بغیر میٹیریل دیکھے، جو سیلڈ لفافہ دیا تھا ایف بی آر نے وہ تک نہیں کھولا، اور کہا کہ آپ شو کاز نوٹس جاری کریں گے. ایسا تو نہیں ہوتا کہیں پہ. ان کو کہنا چاہیے تھا، یا تو وہ خود ایگزامن کرتے ریکارڈ پہ اور کہتے ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، شو کاز نوٹس دو، یا کہتے ہم سیٹسفائیڈ ہیں، شو کاز نوٹس کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی یونیک چیز ہے جو مجھے اس فیصلے میں نظر آ رہی ہے کہ 60 دن میں کر دو. اور پھر دیکھیں نا، سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ خود سو موٹو جورسڈکشن لے گی. چیف جسٹس اور ججز اور 2 سینئر چیف جسٹس ہائی کورٹس کے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہمیں سو موٹو جانا
کرنا یا نہیں کرنا یہ ان کے ڈسکریشنری پاورز ہیں. وہ چھین کے سپریم کورٹ نے خود ہی کر دیا کہ آپ اس کو سو موٹو میں لے کے جائیں اور اس کو ڈیسائیڈ کریں. یہ بھی عجیب ٹھیک ہے ایک مثال ہے فیصلے کی. ٹھیک ہے، غیر معمولی فیصلہ ہے، تاریخی فیصلہ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈرامائی بھی تھا. اندلیب عباس صاحبہ میں آپ کی طرف اب آؤں گی. یہاں سوال جو پیدا ہو رہا ہے جو سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے، خیر مقدم کیا ہے، شہزاد اکبر صاحب نے بھی شبلی فراز صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ صدارتی ریفرنس کے بجائے اس سے بہتر نہیں تھا کہ یہ حکومت کو جب یہ نظر آیا تھا، حکومتی نمائندوں کو جب نظر آیا تھا کہ کچھ معاملات ہیں جس سے وہ مطمئن نہیں ہے، تو صدارتی ریفرنس کے بجائے ایف بی آر کے پاس چلی جاتی؟ امبر دیکھیں، ایک تو یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ تاریخی فیصلہ ہے. ہمیں پولیٹیشینز کو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ جی صرف پولیٹیشینز کے اوپر ہی فیصلے ہوتے ہیں، تو ایک لحاظ سے یہ ایک اچھی روایت ہے کہ نو بڈی از ابو دا لا، اور اس میں اگر ججز ہیں یا اور لوگ ہیں تو ان کو بھی اسی پروسیس میں اپنے اثاثوں کے اوپر ایگزامن ہونا چاہیے. تو اٹس اے گڈ پریسیڈنٹ، نمبر 1. نمبر 2 جو بات ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے، مجھے آپ کو اور جیسے ہمارے باقی بھی کولیگز ابھی بات کریں اس پہ بہت سارے سوال کر رہے ہیں. کچھ تو شارٹ آرڈر ہے، اس لیے ہو سکتا ہے لانگ آرڈر میں، فل آرڈر میں اس میں تفاصیل ہوں، لیکن جو بھی فیصلہ ہے، عدالتی فیصلہ ہے، اس کو ہم مانتے ہیں اور ہم اس پہ جاتے ہیں. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت نے ایک پروسیس فالو کیا. اس پروسیس کے اندر اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ جی اس پروسیس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم لاء کے مطابق اس طرح سے فیصلہ کریں گے، چاہے وہ صدارتی ہے، چاہے وہ وزیر اعظم کا ہے، چاہے میرا ہے، ہم اس فیصلے کو منون تسلیم کریں گے. اس لیے وی ہیو نو آبجیکشن کہ جی صدارتی تھا یا یہ تھا تو اس کو کیوں کیا گیا ہے. یہ ایک فیصلہ ہے. لیکن اندلیب عباس صاحبہ کیونکہ منیر ملک صاحب جو وکیل تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے، ان کا تو کہنا تھا کہ حکومت غلط بس پر سوار ہو گئی تھی، بجائے یہ کہ ایف بی آر کے پاس کی بس پر سوار ہوتی، صدارتی ریفرنس سے سوار ہو جاتی. منطق تو یہی کہتی ہے. دیکھیں، منیر ملک صاحب تو obviously بہت قابل وہ ہیں، لائر ہیں، اور وہ ہی واز اپوزنگ آر فیصلہ. تو ان کا یہ کہنا کہ بس پہ سوار ہے یا ہوائی جہاز پہ سوار تھا، وہ اٹ از آئی وڈ ایکسپیکٹ نتھنگ ایلس، بیکاز obviously ان کے خیال میں، اور انہوں نے پروو یہ کرنا تھا کہ یہ غلط ہے، اور وہ اپنے دلائل دے رہے تھے. لیکن اندلیب عباس صاحبہ جو فیصلہ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے، سپریم کورٹ نے بھی کیونکہ ایف بی آر کو بھیج دیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس منطق سے تو سپریم کورٹ کی 10 رکنی بینچ بھی اتفاق کرتی ہے. جی اندلیب صاحبہ. جی ریپیٹ کر دیں. جی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آج، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے، اور یہ 7 کا یہ رائے تھی، میجورٹی جو تھی، اکثریت جو تھی، تو انہوں نے جب ایف بی آر کو یہ معاملہ بھیجا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اتفاق کرتی ہے منیر ملک صاحب کی جو منطق تھی کہ ایف بی آر کو ہی جانا چاہیے تھا صدارتی ریفرنس. کیوں؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس میں 2 پہلو ہیں، جیسے ابھی بتایا بھی گیا. ایک تو پہلو ہے کہ جی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک کنٹینشن تھی، اور ایک پہلو ہے جو حکومتی کنٹینشن تھی. آئی تھنک دونوں کے اندر ایک بیلنس ہے، کیونکہ ابھی یہ فیصلہ جو ہماری حکومت کی کنٹینشن تھی کہ جی اس کے اندر کچھ اثاثے ہیں وچ نیڈ فردر ایگزامینیشن، اس پہ ابھی پیش رفت ہونی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو اس طرف ہو گیا، اور ایک ابھی آگے چلنا ہے. سو لیٹس سی. ٹھیک ہے. سعید غنی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عدلیہ اور حکومت کے درمیان جو ایک محاذ آرائی لگ رہی تھی کہ اس کا آغاز ہو گیا ہے، کیا آغاز ہو رہا ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میرا خیال ہے کہ محاذ آرائی اداروں کے درمیان نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ عدلیہ ہو، حکومت ہو، یا ہمارے اور ادارے ہوں. یہ کسی بھی طرح سے ملک کے حق میں بہتر نہیں ہوتے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سارا سلسلہ شروع ہوا ریفرنس کا، اس کے پیچھے حکومت جو مرضی کہے، عدالت کے فیصلے میں کتنی باتیں لکھی گئیں، کتنی نہیں لکھی گئیں، ظاہر معزز جج صاحبان زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی ججمنٹ ان کو دینی چاہیے. رشید رضوی صاحب بھی سمجھتے ہیں چیزوں کو، آپ بھی سمجھتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میرے ذہن میں کوئی شبہ نہیں ہے
کہ اس ریفرنس کو فائل کرنے میں حکومت کی بدنیتی شامل تھی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو فیض آباد دھرنے کا جو ججمنٹ آئی تھی اس کا ریفرنس دیا، اور یہ ریکارڈ پر ہے کہ پی ٹی آئی نے خود جو اپیل فائل کی تھی، ریویو فائل کیا تھا اس فیصلے کے خلاف، اس کی جو لینگویج تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھ لیجئے کہ اس میں انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے تھے جج صاحب کے اوپر۔ تو اگر آپ کو بیک گراؤنڈ میں چیزیں نظر آتی ہیں کہ بیک آف دا مائنڈ یہ چیزیں ضرور تھیں، اب ظاہر ہے کہ جج کو نکالنے کے لیے کوئی ایک طریقہ تو یہی ہے کہ جی وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں، اور تو کوئی راستہ ہے نہیں، تو انہوں نے وہاں تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر مناسب تھا، اور کسی جج کو صرف اس بنیاد پر نشانہ بنانا کسی سازش کا کہ ان کے کچھ فیصلوں سے حکومت کو یا کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچی، یہ کسی بھی طور پر مناسب بات نہیں ہے۔ اور اس میں ہم بات کھل کر کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بات سب کو پتہ ہے کہ اس ریفرنس کے پیچھے کوئی نیک نیتی نہیں تھی، مطلب بدنیتی تھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات ہوگی کہ اگر جو آبزرویشن جج صاحبان کی آئی ہے، جو ڈیٹیل آرڈر آتا ہے، دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن اس پر حکومت کی جانب سے جن لوگوں نے یہ سازش کی تھی، جو اس کے اندر شامل تھے، ان کی بھی جو ہے نا پوچھ گچھ ضرور ہونی چاہیے، اور ان کی بھی کسی سطح تک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے، چاہے وہ وزیر قانون ہو، چاہے وہ شہزاد اکبر صاحب ہو، چاہے وہ صدر پاکستان ہو، اور چاہے اس کے اندر وزیر اعظم اگر شامل ہے تو وہ ہو۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ جیسی جو ہمارا اعلیٰ ادارہ ہے اور اس کے ایک بہت معتبر جج ہوں، ان کے خلاف آپ سازشیں کریں، ایک نئی روایات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں آپ ناکام ہو جائیں تو آپ کہیں یہ فیصلہ تم نے تسلیم کر لیا، اس کے اندر سے راستے تلاش کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر صرف یہ فیصلہ آ جائے اور وہ ریفرنس ختم ہو جائے اور ایف بی آر جو ہے وہ تحقیقات کر لے اور وہ ان کو کلین چٹ دے دے کہ جی کہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کی فیملی کوئی اس قسم کی ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، وہ ویل آف ہیں، مطلب خاندانی طور پر امیر لوگ ہیں، کوئی میرے جیسے لوگ نہیں ہیں، تو اگر وہ جتنی بتائی جا رہی ہے رقم جس سے وہ خریدے گئے، میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں کہ اتنا پیسہ ان کے پاس خاندانی طور پر بھی موجود ہوگا کہ وہ یہ پراپرٹیاں خرید سکتے ہیں، لیکن اس میں سازش میں جتنے لوگ ملوث ہیں، خاص طور پہ وزیر قانون، خاص طور پہ شہزاد اکبر، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور صدر اور وزیر اعظم بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ انہوں نے بغیر تحقیقات کے ایک جج ٹھیک کے ہے، خلاف پوچھ گچھ ہونی چاہیے، آپ سمجھ سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، آپ نہیں سمجھ سے کارروائی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے زبیر صاحب، یہاں میں آپ سے پوچھتی ہوں کیونکہ جو ایسڈ ریکوری یونٹ کے حوالے ایسڈ ریکوری یونٹ کے حوالے سے ان سماعتوں کے دوران بہت پوچھ گچھ ہوئی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی ان کا ذکر بھی کرتے رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی شارٹ آرڈر میں مختصر فیصلے میں ایسڈ ریکوری یونٹ پہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا، کیا سوالیہ نشان ہے اس کی قانونی حیثیت کے حوالے سے؟ جو پٹیشنرز ہیں انہوں نے بھی بات کی تھی، رضا ربانی صاحب نے بھی عدالت میں بھی بات کی تھی، جسٹس صاحبان نے بھی کافی سوال اٹھائے تھے۔ امبر، ایز اے پولیٹیشین میں سب سے پہلے تو اس کے پولیٹیکل اسپیکٹ پر بات کروں گا اور فائنینشیل اسپیکٹ پر بات کروں گا، بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم وہ تو شہزاد اکبر صاحب اور وہ تو ہیں ہی، بالکل ان کی کوئی کوالٹی نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے جب یہ ریفرنس بنایا اور فارورڈ کیا صدر پاکستان کو، اور صدر پاکستان نے آنکھیں بند کر کے، جو ان کا کام نہیں ہے، ایک بیسک انفارمیشن، اگر کوئی ایک چھوٹا سا اکاؤنٹنٹ ہے نا، چھوٹا سا اکاؤنٹنٹ کسی بھی کمپنی میں، اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ ایشو ہے، سپوز کریں ہے، واٹ از دا کمپیٹنٹ اتھارٹی یا فورم جہاں یہ فیصلہ ہونا چاہیے؟ اٹ از دی ایف بی آر۔ چلے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ ایف بی آر کو آپ سپریم جوڈیشل کونسل جانا چاہتے ہیں، بٹ مجھے صرف ایک سوال کا جواب صدر پاکستان بتا دیں اور وزیر اعظم پاکستان بتا دیں کہ کیا ایف بی آر سے پوزیشن لی تھی انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ ریفرنس فائل کرتے؟ اٹ واز آل اباؤٹ ٹیکس۔ مطلب میرے لیے ایز اے فائنینشیل پرسن ود آل دا بیک گراؤنڈ، میرے لیے تو پہلا کویشچن ہی یہی ہوتا ہے ایف بی آر کیا کہہ رہا ہے؟ تو ایف بی آر کی آپ نے پوزیشن نہیں لی، سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ریفرنس بھیج دیا۔ اس سے زیادہ میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ ایک تو اٹ ریفلیکٹس ٹوٹل لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دا بیسکس ایٹ دا لیول آف دا پریزیڈنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر، جن کو تمام سہولت مہیا ہے ٹو سیک بیسٹ انفارمیشن فرام دا بیسٹ پروفیشنلز ان دا کنٹری کہ جی اس معاملے میں کیا ہونا چاہیے۔ forget about the law, forget about آپ کو لگتا ہے کیا غلط مشورہ دیا گیا تھا زبیر صاحب؟ غلط نہیں، غلط کی بات نہیں ہے امبر، ایک تو بدنیتی پر تھا، دیٹ از واٹ اٹ از۔ کیونکہ اگر آپ کی ایک تو، اور بدنیتی کے علاوہ
it also reflects the incompetence. یہ حکومت کوئی کام صحیح کر ہی نہیں سکتی because they are incompetent. اگر competent ہوں اور بدنیت بھی ہوں تو پھر بھی ایک ایسا میڈیم نکالتے جس میں وہ ریفرنس پہنچا دیتے. اب کوشچن یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ جو زیادتی جو ہمارے ہاں جو سارا گڈمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 2018 میں انہوں نے ٹیکس ریٹرنز ان کی بیگم نے فائل کیے ہوئے. اگر ایف بی آر کی پوزیشن یہ پہلے لیتے تو ایف بی آر جس طرح 2018 میں میرے اور آپ کے ریٹرنز کو ایویلویٹ کر رہا ہے, اور جو میرا اور آپ کا رائٹ ہے وہی رائٹ ایک جنرل کا ہے, وہی رائٹ ایک جج کا ہے, وہی رائٹ ایک پرائم منسٹر کا ہے, پریزیڈنٹ کا, ہر ایک کا سیم رائٹ ہے کہ اس کا ایک پروسیس ہے, اس میں رائٹ آف اپیل بھی ہے ہائر کورٹ. ناؤ آل آف دیٹ ہیز بین ٹیکن اوے. پلیز انڈرسٹینڈ, آل آف دیٹ ہیز بین ٹیکن اوے. 60 days باؤنڈ کر دیا اس کو, اور سپریم جوڈیشل کونسل کو ایف بی آر چیئرمین پہ. ایف بی آر چیئرپرسن کون ہے؟ جن کو حکومت پاکستان اپوائنٹ کرتا ہے. وہ کس کو رپورٹ کرتی ہیں؟ وہ وزیر خزانہ کو رپورٹ کرتی ہیں. تو یہ تو بالکل ہی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. مورلی آج پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو, شہزاد اکبر تو بالکل ریلیونٹ ہی نہیں ہے میرے لیے. پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر شوڈ, اگر کوئی مہذب سوسائٹی ہوتی نا, پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر شوڈ ہیو ریزائنڈ بیسڈ آن دس ایل انٹینٹ, بدنیتی کے بیسس پر. اور سب سے بڑی چیز لیک آف بیسک انڈرسٹینڈنگ. عمران خان کو تو خیر پتہ ہی نہیں نا کہ یہ ٹیکس ریٹرن کیا چیز ہوتی ہے. زبیر صاحب, کیونکہ یہ بہت اہم نکتہ آپ نے اٹھایا ہے ایف بی آر کے حوالے سے بھی, ایف بی آر کے بھی حوالے سے, اور ہم اے آر یو جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ حکومت اپیل نہیں کرے گی. انہوں نے کیا کہا تھا, سنیے. سپریم کورٹ نے شارٹ آرڈر میں اس کو ایف بی آر کے پاس معاملے کو بھیج دیا. ہم تو آلریڈی پروسیڈنگز کے دوران گورنمنٹ کو یہ آفر کی گئی تھی کہ اگر ہم اس معاملے کو ایف بی آر کی طرف بھیج دیں, اس کے بعد جو فاروق نسیم صاحب تھے جو گورنمنٹ کے وکیل تھے اس میں, انہوں نے انسٹرکشنز لی باقاعدہ پرائم منسٹر سے, اور پرائم منسٹر نے ایگری کیا کہ اگر عدالت یہ معاملہ ایف بی آر کو بھیجنا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس معاملے پہ پٹیشنر نے ایگری نہیں کیا. ہم تو پہلے ہی ایگری کر چکے تھے عدالت میں کہ اگر آپ اس کو ایف بی آر کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں ہمیں اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں. ہم نے صرف ایک درخواست کی تھی کہ اس کو ٹائم باؤنڈ کر دیجیے. فی الحال تو اپیل کا کوئی سوال نہیں ہے. جی رشید رضوی صاحب, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اور ان کی اہلیہ نے بھی ایف بی آر پر عدم اعتمادی کا اظہار بھی کیا تھا اس پروسیڈنگز کے دوران. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ ریویو کا ان کے پاس آپشن ہے, وہ ایف بی آر کے جو رپورٹ ہے جو ساری جو طریقہ کار ہے ان کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک ان لوگوں کے نے آفر نہیں ایکسیپٹ کی وہ اسی لیے کہ ہمیں پورا یقین تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بالکل آزادانہ بغیر کسی پریشر میں آ کے فیصلہ دے گی, اور یہ ریفرنس جو ہے سٹرک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. جو سوالات کی بوچھار سرکاری وکیلوں سے کی گئی تھی اور وہ جواب نہیں دے سکے تھے 2 جون سے لے کے 19 جون تک, کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا. تو ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ہم کیوں جائیں واپس ایف بی آر کے پاس, جو فیصلہ لینا ہے یہاں پہ لیں. 13 مہینے سے یہ بدنام کر رہے ہیں اس فیملی کو, جج صاحب کی فیملی کو, کہ یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں, غیر قانونی طریقے سے پیسے بنائے ہوئے ہیں, اور اب ایک دم 2 دن پہلے کہتے ہیں کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں, بڑے پاک صاحب بن کے بیٹھ گئے ہیں. اس لیے کہ یہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ اے آر یو کو بھی یہ سٹرک ڈاؤن کریں گے, میلا فائڈیز پہ بھی یہ فیصلہ دیں گے. جس انداز سے انہوں نے ایویڈنس کلیکٹ کیے سرویلنس سے وہ بھی سب سامنے آئے گا. آج بھی منیر ملک نے ایک چیز بتائی ہے کہ کہاں سے کس طریقے سے انہوں نے ڈاکومنٹس آبٹین کیے ہوئے ہیں. ان کے پاس کوئی لیگز نہیں ہے, ان کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں اب کھڑی ہونے کی. اب یہ اپنی شرم اور بے شرمی کو چھپانے کے لیے آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں منظور ہے, یہ فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے. انہیں تو اگر تھوڑی سی بھی, جیسے زبیر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر مہذب معاشرہ, اگر بہت بڑی چیز ہے, اگر یہ ان میں اگر ذرا سی بھی مورل ویلیوز ہوتی تو صدر اور پرائم منسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا.
پرائم منسٹر کی ایڈوائس. لیکن رشید صاحب ایک جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ احتساب جج صاحبان بھی ہیں وہ بھی قانون سے بالاتر نہیں ہیں, ان کو بھی احتساب ان کا ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن اس جج پہ کیوں ہاتھ رکھا جاتا ہے جو آزادانہ طور پہ فیصلہ کرتا ہے؟ 17 ججز ہیں. آپ نے اور کسی جج کے متعلق تو میٹیریل کلیکٹ نہیں کیا ہے, ایک جج کے خلاف کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جھگڑا اب سے نہیں ہے. میں نے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی نمائندگی کر رہا تھا, میں نے ڈاکومنٹس فائل کیے. 12 مئی کے جو کیس چل رہا تھا 8 رکنی بینچ کے سامنے سندھ ہائی کورٹ میں, اس وقت یہ ایڈوکیٹ جنرل تھے فروغ نسیم صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ امائکس کیوریا تھے جو کورٹ کو اسسٹ کر رہے تھے. اس وقت سے ان لوگوں میں جھگڑے چل رہے ہیں اور یہ ساری دشمنی اسی وقت کی ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے. تو آپ کا کہنا ہے کہ یہ صرف میلیفائڈ نہیں ہے, حکومتی نمائندوں کی طرف سے ایک ذاتی جھگڑا بھی ہے؟ بالکل انا ہے, یہ بالکل انا کا مسئلہ ہے. انہوں نے سوچا ہے کہ یہ اگر چیف جسٹس بن جائے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, دوسری قوتوں کے لیے آزادانہ طور پہ اور اپنی ہیجیمنی قائم کرنے کے لیے. لیکن رشید صاحب جیسے ہمیں بھی معلوم ہے مختصر فیصلہ ہے, ابھی تو تفصیلی فیصلہ آنا ہے. آپ کا کہنا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو میلیفائڈ جس بنیاد پر یہ پٹیشن دائر ہوئی تھی وہ بھی ثابت ہوگی, ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے اس کی بھی تفصیل سامنے آئے گی کہ وہ غیر قانونی اس کی حیثیت نہیں ہے, خارج کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ معاملہ ختم تو نہیں ہوا کیونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس تو ابھی بھی از خود نوٹس کی پاورز ہیں, اور یہی فیصلے میں بھی لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس کا آگے کیا کرنا ہے جب FBR رپورٹ پیش کرے گی. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, سپریم کورٹ کے پاس سو موٹو اختیارات ہیں. میرا اعتراض یہ تھا کہ 10 رکنی بینچ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈائریکشن دے سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ وہ سو موٹو اس کو لے. یہ یہاں پہ سپریم کورٹ نے 184(3) کو تجاوز کیا ہے, ایکسیڈ کیا ہے اس جوریسڈکشن کو. وہ یہ چھوڑ دیتی FBR کے ثوابدید پہ, SJC کے ثوابدید پہ. ٹھیک ہے. اچھا اب اندلیب عباس صاحبہ, یہ جمعے کا دن اتنا بھاری کیوں ہوتا ہے؟ افتخار چودھری صاحب کے بھی خلاف جو ریفرنس تھا وہ بھی جمعے کے دن خارج ہوا تھا. اس کے علاوہ جو جنرل پرویز مشرف کا جو PCO کا آرڈر تھا وہ بھی خارج ہوا تھا, غیر آئینی اس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا, وہ بھی جمعے کا دن تھا. جہانگیر ترین اور نواز شریف کو نااہل کیا گیا تھا, وہ بھی جمعے کا دن تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ہی کا دن تھا 19 جون 2012 کو جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کیا گیا تھا. یہ تو آپ نے بڑی اچھی ریسرچ کی ہے, اور اس کو میرے خیال ہے ایسٹرولوجرز کو زیادہ پتہ ہوگا میرے سے زیادہ کہ یہ بھاری دن ہے یا ہلکا دن ہے. وہ آج کل آپ کو پتہ ہے وہ چاند گرہن پہ بھی بڑی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ جی 21 جون کو پتہ نہیں کیا ہونا ہے. تو آئی ول جسٹ سے سم تھنگ کہ یہ واقعی جو یوسف رضا گیلانی والی آپ نے بات کی, تو آپ ابھی میرے یہاں جو کولیگ ساتھی تھے PMLN والے وہ بات کر رہے تھے, وہ کالا کوٹ پہن کے نواز شریف صاحب ہی گئے تھے, اور یہ خود بھی ایسی ان کو میموری شارٹ ہے, ان کو یہ جس قسم کی سبکیاں ان کو ہوتی رہی ہیں اور حرکتیں ہوتی رہی ہیں وہ بھول گئے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں 2 ایلیمنٹس پہ بات کروں گی. میں آئی ایم ناٹ کانسٹیٹیوشنل لائر, ان فیکٹ آئی ایم ناٹ اے لائر ایٹ آل, اور یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں لائرز وہ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں. میں کل ایک پروگرام میں تھی اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ, تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ دیکھیں اس کا بڑا سمپل, یہ لمبا اتنا کیوں گیا ہے, یہ سمپل اس کا ہوتا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے ایسٹس پہ یا اس پہ ڈکلیریشن پہ کویسچن ہے, پہلے دن آتے اور آ کے اپنی ساری منی ٹریل دے دیتے تو یہ بات ختم ہو جاتی. یہ جو نواز شریف صاحب نے کیا کہ جی وہ انہوں نے بھی اتنا لمبا کیا اور پھر اینڈ میں وہ نئی منی ٹریل دے سکے یا جو بھی دیا وہ ویلڈ نہیں ثابت ہوا. تو ہی واز مینشننگ کہ اس کیس کے اندر اتنی طوالت کی ضرورت ہی نہیں تھی, ایک مانگے ہوئے تھے کہ جی کہاں سے آئے اور کہاں گئے, تو یہ وہیں سیٹل ہو جاتا. FBR کی بھی ضرورت نہ پڑتی, آپ کو سپریم کورٹ کی بھی ضرورت نہ پڑتی, فل بینچ کی بھی ضرورت نہ پڑتی. تو بیسکلی اب چلا گیا معاملہ
FBR کے پاس. اب یہ وہی FBR ہے اور یہ وہی انسٹیٹیوشنز ہیں جس کے تحت کیسز جو ہیں چاہے جہانگیر ترین کے ہوئے, نواز شریف کے ہوئے یا اور کیسز جو ہیں وہ سارے انہی انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ہوئے ہیں. اور آبویسلی اگر آپ کہیں کہ جی ہم ان انسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے تو پھر میرا نہیں خیال کہ لاء کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے مرضی کے انسٹیٹیوشن کو لگا دیں, بیکاز جو FBR ہے اس کا ڈومین اور اسکوپ آف اسٹڈی یہی ہے ایسٹس کا اور ڈیکلریشنز کو دیکھنا. کیونکہ ظاہر ہے جب یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو پھر کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے وکیل یا وکلاء اور پٹیشنرز کا کیا رد عمل ہوگا, ریویو پہ جائیں گے نہیں جائیں گے, مان لیں گے یا قبول کریں گے, وہ تو آگے دیکھنا ہوگا. میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں, یہی سوال جو ہے بڑا بھاری دن ہے. سعید غنی صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب بھی آج ہی کے دن 2012 میں نااہل ہوئے تھے. اور اب یہ تو میرا خیال ہے کہ فیصلے چونکہ جوڈیشری کرتی ہے, عجیب اتفاق ہے, انہوں نے طے کر رکھا ہوگا. نہیں مطلب فیصلے تو عدالتوں نے کرنے ہوتے ہیں نا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں چھٹی کے دن مطلب لاسٹ ورکنگ ڈے پہ فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد شاید ہوتا ہے, تو اب یہ اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں. لیکن یہ اتفاق ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بے شمار بڑے فیصلے جو ہیں وہ جمعے کے دن ہوئے ہیں. میں ایک صرف عرض کر دوں, دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی سے کسی کو انکار نہیں ہے, اس پر اتفاق ہے, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سب کی اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. یہ ججز کی, آرمی کی اور مختلف لوگوں کی جو اکاؤنٹیبلٹی کا مختلف طریقہ کار ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے شہری سب ایک جیسے ہیں, آئین کے تحت سب ایک برابر ہیں, تو پھر اکاؤنٹیبلٹی سیاستدانوں کی الگ اور باقیوں کی الگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں جو بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جج صاحب کو کیا, تو PTI کے کم از کم منہ سے تو یہ بات اچھی اس لیے نہیں لگتی کہ یہ اپنے جو فورن فنڈ کے اکاؤنٹس ہیں, ان کے اکاؤنٹس کا جو کیس ہے, فورن فنڈنگ کیس الیکشن کمیشن میں پڑا ہوا ہے, چلنے نہیں دیتے, بھاگ رہے ہیں کبھی ایک کورٹ کبھی دوسرے کورٹ میں. BRT پشاور کا اگر پشاور ہائی کورٹ FIA کو کہتا ہے کہ جی آپ اس کی تحقیقات کرو, تو سپریم کورٹ سے جا کے اسٹے لے کے آ جاتے ہیں کہ نہیں اس کی تحقیقات بھی نہیں ہونی چاہیے. تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں جس میں یہ جہاں یہ پھنستے ہیں وہاں یہ اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ کوئی ہم سے سوال کرے, ہم سے کوئی حساب پوچھے. لیکن آپ کو یہ کہنا ہے سعید غنی صاحب کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں PTI نے اپنا منی ٹریل نہیں پیش کیا؟ یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے, آپ کو نہیں پتا کیا؟ دیکھیں نا, اس کو تو 5-6 سال گزر گئے ہیں, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ بھاگتے ہیں, کبھی سپریم کورٹ بھاگتے ہیں, کبھی کہیں جاتے ہیں, کبھی کہیں جاتے ہیں, صرف اس لیے کہ ہمیں وہ چیزیں بتانی نہ پڑے. اگر بھائی ساری چیزیں ٹھیک ہیں, کوئی گڑبڑ نہیں ہے, تو آگے بتائیں الیکشن کمیشن کے اندر کہ آپ کے کیا اکاؤنٹ سے کیا حساب کتاب ہے, کہاں سے پیسہ آیا تھا, کہاں آپ نے خرچ کیا, نہیں بتاتے ہیں. BRT سے یہ بھاگ رہے ہیں اور بہت سارے کیسز ہیں جس سے یہ بھاگ رہے ہیں. لیکن دوسری ایک بات میں کہہ دوں آپ کو کہ ابھی جب یہ ذکر ہو رہا تھا کہ یہ افتخار چودھری والا جو کیس تھا, میرا یہ خیال ہے کہ افتخار چودھری والے کیس میں اور اس میں فرق اس لیے کہ افتخار چودھری میں اور فائز عیسیٰ میں بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے, میں زمین آسمان کا فرق ہے. افتخار چودھری صاحب ٹھیک ہے ریٹائر ہو گئے, یہاں چیف جسٹس بھی رہے, ہم نے بھی خیر ان کی بحالی کے لیے کوئی سزائیں وزائیں بھگت نہیں, جیل چلے گئے. لیکن ایز این انڈیویجول, ایز اے جج, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں افراد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. فائز عیسیٰ صاحب بہت رسپیکٹیبل اور بڑے قابل جج ہیں, جب تک شاید افتخار چودھری صاحب کے اندر یہ خوبیاں نہیں تھیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی یاد دلانا چاہیے کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی تعریف کرتے رہے, ڈاکٹر عارف الوی صاحب بھی بلکہ ایک زمانے میں چاہ رہے تھے کہ گورنر ان کو بنایا جائے بلوچستان کا, جسٹس گورنر لگانا چاہتے ہیں. جی بالکل. اچھا جی, تو یہ تو تھا حکومت میں وکیل نہیں ہوں, لیکن زبیر صاحب اندلیب صاحبہ کو کہ میں وکیل نہیں ہوں, میں وکیل نہیں, وہ کہہ رہی تھی وکیل بیٹھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. زبیر صاحب موازنہ کر دیا, منی ٹریل, پیناما کیس کا موازنہ کر دیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہے, کہ اگر اندلیب صاحبہ یہی کہہ رہی ہیں کہ پہلے ہی منی ٹریل پیش کر دیتے تو یہاں نوبت شاید نہ آتی. یہ کوئی ہم کسی جنگل میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کوئی ٹرائبل جرگہ نہیں ہو رہا کہ پہلے آ کے پیش کر دیتے. جو لاء میں سہولت ہوتی ہے وہ ہر, چاہے انڈیویجول ہو, چاہے کمپنی ہو, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو, وہ اس سے بینیفٹ لیتی ہے. اور اس کا بڑا سمپل سا ہے. یہ جو سوال کہتے ہیں نا, جو سوال پوچھا تھا بتا دیتے, تو 5 سال سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ کل پریس کانفرنس کو دے, فورگیٹ اباؤٹ الیکشن کمیشن, کل پریس کانفرنس کر دے PTI کہ یہ جو 25 اکاؤنٹس تھے یہ ہم نے کیوں نہیں ڈکلیئر کیے تھے, اس میں کہاں سے پیسہ آیا تھا, کس کس نے بھیجا تھا, پریس کانفرنس میں بتا دیں. BRT کا جب پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا اور FIA کو کہا کہ 45 دن میں آپ تحقیق کر کے ہمیں رپورٹ دیں, تو یہ چلے گئے اسٹیٹ میں سپریم کورٹ اور اسٹے لے لیا. ان کا رائٹ تھا نا,
وہاں کیوں نہیں ٹرائبل جرگے کی ریکمنڈیشن دیتے کہ جی پہلے دن بتا دیں؟ کہاں دنیا میں ایک طریقہ کار ہے؟ یا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لاء میں کوئی کمی ہے تو پھر وہ لاء میں کمی. اور دوسری بات یہ کہ کمپٹنٹ ادارے میں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کمپٹنٹ ادارے میں, میں نے 2018 کا ریٹرن فائل کیا تھا, جسٹس فائز عیسیٰ کی بیگم نے بھی فائل کیا تھا. مجھے جو رائٹس ہیں وہ ان لمیٹڈ رائٹس ہیں, وہ تمام رائٹس مجھے موجود ہیں, تو جسٹس فائز عیسیٰ کی بیگم کو وہ رائٹس کیوں نہیں موجود؟ مجھے صرف یہ جواب دے دیں, یا کسی کو بھی, کیا کسی اور کے لیے وہ رائٹس چھینے گئے ہیں؟ تو یہ جو ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے شروع کیا نا 184(3) کے تحت, اس میں آپ رائٹ آف اپیل ہی ختم کر دیتے ہیں. بھائی ایف بی آر جانتا, بلکہ جب مسز سرینا عیسیٰ, جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ہیں مسز سرینا عیسیٰ, جب وہ اپنی شہادت دے رہی تھی تو ان کا یہ تھا کہ اتنے عرصے میں ایف بی آر نے مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں. دیکھیں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, پریزیڈنٹ کو اس کا ریفرنس کا اس وقت لاجک بنتی تھی کہ اگر یہ کہا جاتا کہ جی ہم نے نوٹس بھیجا, جیسے ہم کسی اور کلائنٹ کو نوٹس بھیجتے ہیں ایف بی آر والوں, اگر یہ پوزیشن لیتے ہیں, لیکن چونکہ وہ جج کی بیگم ہے وہ جواب نہیں دیتی تھی, اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ جج کے پاس جا کے اس کو دوبارہ یہ کرے, تو لاجک بنتی تھی. اگر ایف بی آر نے کوئی پروسیڈ ہی نہیں کیا, ان کا کوئی کنسرن ہی نہیں تھا, دے ور کمپلیٹلی سیٹسفائڈ, تو پھر. اور دوسری بات یہ, میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں آپ کے ناظرین کے لیے, دیکھیں ایف بی آر کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا, اس میں دو پہلو ہوتے ہیں. ڈیسیشنز دنیا بھر کی بڑی سے بڑی کمپنی ہو, بڑے سے بڑا انڈیویجول ہو, چاہے وہ بل گیٹس ہو, چاہے جو مرضی ہو, یا جہانگیر ترین ہو, میں برے اس سے نہیں کہہ رہا, یا کوئی اور ہو, ہر ایک کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ جی ایف بی آر آپ نے میرے اوپر یہ ٹیکس لگایا ہے, مجھے رائٹ ہے اپیل کرنے کا, کیونکہ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. اور وہ بہت سی دفعہ سیٹسفائڈ بھی ہوتا ہے. نو, اس میں کوئی ہے ہی نہیں آپشن. اور کیوں آپشن نہیں ہے اور کیوں میلافائڈی اس میں دوبارہ یہ ہے کہ جب وہ گریڈ 21 آفیسر کمشنر جب وہ بیٹھے گا اور اس کے اوپر پریشر آئے گا, اس نے اپنی پروموشن بھی کروانی ہے, وہ ایف بی آر چیئرپرسن کو دے گا. ایف بی آر چیئرپرسن رپورٹ کرتی ہیں کہاں, ان کی اپنا کیریئر منسلک ہے اس سے. تو دس از این ابسرڈ تھنگ. اور یہ میں دوسری ان کو بتا دوں کہ وہ کالے کوٹ پہن کے میمو گیٹ میں گئے تھے. جہانگیر جو یوسف رضا گیلانی کو جو فارغ کیا گیا تھا, وہ سوئس اکاؤنٹس کے کیس میں کیا تھا, جب انہوں نے لیٹر لکھنے سے انکار کیا تھا, اس سے نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. رشید صاحب, کیا پاکستان کی جو بار کاؤنسلز ہے وہ مطمئن ہے؟ نہیں, آج فیصلہ آیا, اب ان کے اجلاس ہوں گے, اس سے پتہ چلے گا کہ کیا ری ایکشن ہے. لیکن جنرلی ری ایکشن یہی ہے کہ جو دوسرا فیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ لیگلی پراپر نہیں ہے. لیگلی پراپر نہیں ہے جی. اس سے میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے آپ کا لائرز کمیونٹی یا جوڈیشل کمیونٹی سیٹسفائی ہوگی. ٹھیک ہے. ایک اور سوال جو اندلیب صاحبہ نے کہا تھا کہ منی ٹریل جو ہے وہ مانگا جا رہا تھا, وہ پیش نہیں کیا, لیکن اب تو پیش کر دیا ہے. بلکہ یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو پراپرٹیز خریدی تھی وہ شاید ان کی جج بننے سے پہلے مانگا ہی نہیں ہے. بی بی وہ مانگا ہی نہیں ہے, نہ قاضی فائز عیسیٰ سے نہ ان کی وائف سے کبھی کسی ڈپارٹمنٹ نے یہ سوال مانگا نہیں ہے. یہ کبھی ان کو پروب نہیں کیا, ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا, ان کو کوسچن اینڈ آنسر نہیں کیا, کوئی پروفارما نہیں دیا گیا کہ آپ اس کو بھر کے دے دیں. یہ تو بس ان کو پراپرٹی ملی اور انہوں نے ریفرنس بنا دیا کہ منی لانڈرنگ ہے, بے نامی پراپرٹیز ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ رشید رضوی صاحب, اندلیب عباس صاحبہ, محمد زبیر صاحب اور سعید غنی صاحب. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.